अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वाइस चैनल पे खुश आमदीद। रात इंतहाई सर्द और तारीक थी। बाहर तूफानी हवाओं के चक्कर चल रहे थे। मैंने उठकर आतिशदान में लकड़ी के चंद और टुकड़े झोंके और सलाख से आग को कुरीद कर जब वापस पलटा तो सरजान काफ़ी ख़त्म कर चुके थे। उन्होंने पाइप सुलगाते हुए कहा, खुदा की पनाह कैसी खौफनाक रात है। बिल्कुल वैसे ही जैसी मैंने आज से 6 हफ्ते कबल एक आसेब ज़दा मकान में काटी थी। मैंने हैरत से सरजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप भी बदरूहों और आसेब पर यकीन रखते हो? मेरे यकीन न करने की वजह उन्होंने भुवें सुकेड़ कर पूछा। इसलिए कि आप साइंसदान और फलसफी हैं, मैंने हंसकर जवाब दिया, और आप जैसा शख्स यकीनन इन तोहमात का कायल नहीं हो सकता। नहीं मेरे दोस्त, मैं बदरूहों का कायल हूँ। सरजान का लहजा संजीदा था। उन्होंने पाइप का तवील कश खींचा और धुआं नथनों से खारिज करते हुए बोले, आज से 6 हफ्ते कबल अगर कोई शख्स मुझे बदरूहों का यकीन दिलाने की कोशिश करता तो मैं उसकी बात पर कान न धरता, मगर अब उन्होंने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। यह कितनी अजीब बात है कि मैंने किसी भूत को देखा और ना बदरूह को, मगर फिर भी मुझे कायल होना पड़ा। चंद लम्हे रुक कर वो फिर बोले, 1.5 माह कबल जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो मुझे एक आरामदेह और पुरसकून मकान की ज़रूरत थी, जहाँ मैं इत्मीनान से अपने बास तजर्बात को अमली शक्ल दे सकता। फिर एक अलग थलग कदरे वीरान इलाके से गुजरते हुए मैंने एक मकान पर बोर्ड लगा देखा। उस बोर्ड के ज़रिए पता चला कि मकान किराए के लिए खाली है। मैंने मकान को अंदर से देखा। बिलाशुबा नहायत खूबसूरत आरामदेह था और मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी। कमरे कुशादा, बरामदे साफ़ सुथरे, फिर हर तरफ से एक सकून आमेज खामोशी। बहरहाल मैंने मुतल्लिका आदमी से बात की, किराया उसके हवाले किया और मकान पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन तीसरे ही दिन मेरी बीवी ने मुझे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि अगर वो औरत वहाँ मज़ीद एक रोज़ भी रहती तो उसका हार्ट फेल हो जाता। गालबन आपकी बीवी को कोई भूत नज़र आया होगा, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। लेकिन सरजान ने मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए अपना बयान जारी रखा। नहीं, उसे कोई भूत नज़र नहीं आया, अलबत्ता किसी के होने का एहसास ज़रूर होता था। दरअसल इस मकान का एक कमरा मुक़फ़िल था और मालिक मकान ने हमें इस कमरे की चाबी नहीं दी थी। क्योंकि मकान के दूसरे कमरे हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थे, इसलिए मैंने मुक़फ़िल कमरे की चाबी लेने पर इसरार नहीं किया। न जाने क्या बात थी कि जब भी मैं उस कमरे के पास से गुजरता मेरे बदन का रुआ रुआ काँपने लगता, चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आते और दिल डूबता हुआ महसूस होता। इब्तदा में यही लगा कि ये नए मकान की हवा का असर है, मगर जब मुसलसल 3 दिन और 3 रातें हम पर यही कैफियत गुजरी तो चौथे रोज़ मेरी बीवी ने यह मकान छोड़ने का मुसम्मिम इरादा कर लिया। ताहम जाने से पहले मैंने उस बुढ़िया को बुलाया। यह बुढ़िया उसी मकान के एक गोशे में न जाने कब से रहती थी। उसे मालिक मकान की तरफ से मकान की देखभाल पर मुकर्रर किया गया था। जब मैंने बुढ़िया को बताया कि हम ये मकान छोड़ रहे हैं तो उसने गर्दन हिलाई और कहने लगी, मुझे पहले ही मालूम था कि वो आपको चैन से रहने नहीं देंगी। आपसे पहले भी जो इस मकान में रहने आया वो 1 या 2 रातों से ज़्यादा इस मकान में नहीं रहा। आपने बिलाशुबा बड़ी हिम्मत की है कि 3 रातें यहाँ गुजार ली। बुढ़िया के अल्फाज सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि वो कौन है जो हमें चैन से रहने नहीं देंगी। मेरे सवाल पर बुढ़िया मेरी तरफ यूँ तकने लगी जैसे मैं बहुत बड़ा अहमक हूँ। फिर बोली, बदरूह हैं और कौन? वो बरसों से इस मकान में है और मैं भी बरसों से यहाँ रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी मौजूदगी पसंद नहीं, मगर मैं हरगिज़ मकान नहीं छोड़ूंगी, कहा वो मुझे मार ही डालें। फिर आपने क्या किया सरजान? सरजान के चुप होते ही मैंने बेचैनी से पूछा। क्या करता? उस वक्त अपना सामान लिया और वहाँ से रुखसत हो गया। अगर मेरी बीवी ना कहती तो शायद मैं चंद रोज़ और क़याम करता। सरजान ने उठकर खिड़की से देखा और बोला, बारिश हल्की हो गई है, अब मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज़। उन्होंने दरवाज़ा खोला, यकबस्ता हवा फराटे बढ़ती कमरे में दाखिल हुई।
میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سجان ایک ثانیے کے لیے رکے اور بولے، کیا آپ اس مکان کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ عذرائے کرم اس کا پتہ بتاتے جائیے، میں بھی اس مکان میں 1-2 روز قیام کرنا چاہتا ہوں۔ سجان نے کہہ کر لگایا، خوب، بہت خوب۔ میں پہلے ہی سمجھا تھا کہ آپ وہاں جائے بغیر نہ رہیں گے۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی شمالی نکڑ پر پہلا ہی مکان ہے، باہر لگا ہوا بورڈ کرائے کے لیے خالی ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگلے روز میں اس عظیم الشان عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کا یہ شمالی حصہ آدمیوں کی آمد و رفت سے خالی تھا۔ میرا خیال تھا کہ جس بڑھیا کا ذکر سجان نے کیا ہے وہ مکان کے اندر ہوگی، اس لیے میں نے صدر دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مکان کی سب کھڑکیاں بند تھیں۔ مایوس ہو کر واپس لوٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 10-12 سال کا ایک لڑکا مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ گڈ مارننگ سر، اس نے مودبانہ انداز میں کہا، کیا آپ مالک مکان مسٹر جیکسن سے ملنا چاہتے ہیں؟ بے شک، مگر میں نے سنا ہے اس مکان میں کوئی بڑھیا رہتی ہے۔ رہتی تھی جناب، لڑکے نے جواب دیا۔ 3 ہفتے ہوئے بیچاری مر گئی، اب یہ مکان بالکل خالی ہے۔ حالانکہ مسٹر جیکسن نے کرایہ بہت کم کر دیا، مگر کوئی اس مکان کو کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ مسٹر جیکسن نے میری ماں سے کہا تھا کہ ہفتے میں 1-8 بار مکان کی صفائی کر دے، لیکن اماں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور انکار کر دیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو معلوم نہیں جناب، یہ مکان بہت پراسرار ہے، اس میں بدروحوں کا قبضہ ہے۔ بڑھیا کو بھی انہوں نے ہی مارا ہے، وہ اپنے بستر پر مری ہوئی پائی گئی تھی اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ لڑکے نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس لڑکے سے مسٹر جیکسن کا پتہ پوچھا، جو مجھے گھر پر ہی مل گیا۔ دعا سلام کے بعد میں نے اس سے مکان کے بارے دریافت کیا تو وہ بولا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن میں جانتا ہوں۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھی تو بولا، مکان حسیب زدہ ہے۔ کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جناب، دراصل بات یہ ہے کہ حسیب کے قصے تو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں، آج تک کسی نے وہاں کچھ نہیں دیکھا، مگر میرا فرض تھا کہ آپ کو ان افواہوں سے آگاہ کر دوں۔ جب سے وہ بدبخت بڑھیا مری ہے، لوگ طرح طرح کی افواہیں اڑانے لگے ہیں، خدا انہیں غارت کرے۔ کل ہی ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بڑھیا کو بدروحوں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ بھلا بتائیے جناب، کسی بدروح نے آج تک کسی کا گلا گھونٹا ہے؟ میں نے جیکسن کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، وہ بڑھیا اس گھر میں کتنے عرصے سے رہ رہی تھی؟ 40 سال سے جناب، اور اس طویل عرصے میں اس پہ کسی بدروح نے توجہ نہیں دی۔ اب اس کی طویل عمر پوری ہو چکی تھی اور اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں مسٹر جیکسن، آپ نے مجھے اتنا کچھ بتایا۔ آپ ذرا چابیاں عنایت فرمائیے۔ اس نے ایک چابیوں کا گچھا میری طرف بڑھایا اور بولا، مجھے یقین ہے آپ اس مکان میں آرام سے رہیں گے اور بہت جلد کوئی اچھی خبر آن کر سنائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں جو وہم اس مکان کے متعلق بیٹھ چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر جب اپنے مکان پر پہنچا تو اس حیثیت زدہ مکان میں رہنے کا پورا نقشہ مرتب کر چکا تھا۔ میں نے مکان کے متعلق تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ معاملہ پراسرار ضرور ہے، کیونکہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بہرحال میں اس کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے اپنے نوکر فرانسس کو بلایا۔ یہ شخص عرصہ دراز سے میرے پاس تھا۔ پستہ قامت، مضبوط جسم اور چمکتی سیاہ آنکھوں والا فرانسس بہت نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اور میری طرح اسے بھی حسیب زدہ مکانوں میں رہنے اور جان لیوا مہموں میں کود پڑنے کی عادت تھی۔ میرے چہرے پر سوچ کے آثار دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور بولا، ماسٹر آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، یہ لو چابیاں۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی شمالی نکڑ پہ ایک بڑا سا مکان میں نے آج ہی کرائے پر لیا ہے۔ میں آج رات اس مکان میں سونا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ چند آدمی لے جا کر صفائی وغیرہ کر کے کمرے کے آتش دان میں آگ روشن کر دینا، مگر یاد رکھنا وہ مکان حسیب زدہ مشہور ہے۔ فرانسس کا چہرہ پھٹتے مسرت سے روشن ہو گیا۔ ایک نئی مہم اس کے سامنے تھی۔ وہ چلایا، آہا ماسٹر، حسیب زدہ مکان، اب آئے گا مزہ۔ اتنا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، اس مکان میں خطرناک بدروحیں رہتی ہیں جو ایک بڑھیا کی جان لے چکی ہیں۔ تم ایسا کرنا، کتے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔
اجی بدروؤں کی ایسی کی تیسی، فرانسس نے جوش میں آ کر کہا۔ میں ابھی وہاں جاتا ہوں اور بدروؤں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنا بوریا بستر باندھ لو اور رخصت ہو جاؤ۔ آپ کے آنے تک میں ساری صفائی کر کے آتش دان روشن کر دوں گا۔ اب میں جا کر ذرا بدروؤں سے اپنا تعارف کرواؤں گا۔ اس نے کہہ کر گیا اور چلا گیا۔ کھانا کھا کر میں گھر سے نکلا تو آسمان پر بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے پتہ چلا کہ بارش آج پھر ہونے والی ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ جکڑوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ میں نے اوور کوٹ پہنا، تیل سے جلنے والی لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور گلی میں نکل آیا۔ اکا دکا بوندیں گرنے لگی تھی۔ میں آکسفورڈ اسٹریٹ کی طرف چل پڑا۔ ٹھیک 9:30 بجے جب بارش تیز ہو چکی تھی، میں آصف زدہ مکان کے صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر فرانسس نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ سرخ اور پھولا ہوا تھا۔ ارے تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں نے مذاقن کہا۔ معلوم ہوتا ہے بدروئیں تم سے ڈر گئیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ فکرہ سن کر وہ حسب عادت ہنسے گا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جلتی ہوئی لالٹین اونچی کر کے مجھے راستہ دکھانے لگا۔ ادھر آئیے ماسٹر، یہ دوسرا کمرہ میں نے آپ کے لیے ٹھیک کر دیا ہے۔ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور آرام دہ کمرے میں پایا۔ فرش پر نہایت پرانا مگر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ فراخ آتش دان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں نے اوور کوٹ اتارتے ہوئے کرسی پر رکھ دیا اور فرانسس سے کہا، تمہارے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ نہیں ماسٹر، خاص بات تو نہیں، مگر جب سے میں آیا ہوں مکان کے مختلف حصوں میں کسی کے چلنے پھرنے اور سرگوشیوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ آوازیں تیز ہوا اور بارش کے شور کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، مکان پسند آیا؟ کہو تو اسے خرید لوں۔ مکان تو شاندار ہے ماسٹر، اگرچہ پرانا ہے۔ 30 کمرے ہیں اور غلام گردشوں کا تو شمار ہی نہیں۔ آؤ فرانسس، ذرا ایک نظر اس مکان کے اندرونی حصوں پر ڈال لوں۔ جب ہم دونوں کمرے سے نکلے تو کتا دروازے تک ساتھ آیا، لیکن غلام گردش میں آنے کے بعد دوبارہ کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت میں یکدم ایسا تغیر پیدا ہوا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ دم دبا کر سکڑا سمٹا دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی پڑتی تھی۔ پھر وہ الگ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر کتے کو چمکارا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور چپ چاپ ہمارے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کتا خلاف معمول میرے پیچھے ہی پیچھے چلتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی پھرتی اور شوخی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ فرانسس کی حالت بھی کتے سے ملتی جلتی تھی، عادت کے خلاف خاموش تھا، حالانکہ عام طور پر اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ میں سب سے پہلے مکان کے گہرے اور طریق تہ خانے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فرانسس نے چلتی ہوئی لالٹین کی بتی اونچی کی اور تہ خانے کو جانے والا آنی دروازہ پوری قوت سے کھولا۔ گڑگڑاہٹ کی مہیب آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ہمارے سامنے لکڑی کی نہایت بوسیدہ اور گن لگی ہوئی سیڑھیاں تھیں جو نیچے تاریکی میں غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے فرانسس کے ہاتھ سے لالٹین لی اور خدا کا نام لے کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ لکڑی چرچرائی، ایک لمحے کے لیے لگا کہ سیڑھی ٹوٹنے والی ہے اور میں تحت السراب میں جا گروں گا، لیکن میں فوراً ہی سنبھلا اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ کتا مدھم آواز میں گھرا رہا تھا، مگر اس کی آواز سے غصے کی بجائے خوف کا اظہار ہوتا تھا۔ خدا کی پناہ کس قدر بدبو ہے، فرانسس بولا اور اس کی آواز تہ خانے میں گونج اٹھی۔ تہ خانے کے فرش پر قدم رکھتے ہی میں نے لالٹین اونچی کر کے تہ خانے کا معائنہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں صدیوں سے کوئی انسان نہیں آیا۔ ہر طرف مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تان رکھے تھے۔ تہ خانے کی دیواریں گیلی اور بوسیدہ تھیں، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور پرانی خستہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ فرش پر بھی گرد کی ایک تمیز تہ جم چکی تھی اور جب ہم چلتے تھے تو ہمارے پیچھے قدموں کے واضح نشان بنتے چلے جاتے تھے۔ تہ خانے میں لکڑی کی بنی ہوئی چند بڑی بڑی پیٹیوں اور صندوقوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تہ خانے کی شمالی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا، کتا بے چین ہو کر میرے قدموں میں لوٹنے لگا، گویا مجھے دروازہ کھولنے سے روکنا چاہتا ہو۔ ماسٹر، یہاں سے چلتے ہیں، صبح آ کر دیکھیے گا، فرانسس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ڈر گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے رک رک کر کہا۔ ذرا دیکھیے تو یہ کیا چیز ہے۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا
اور جو ہی میں نے لالٹین کا رخ اس طرف کیا، دہشت سے میرے بدن میں تھرتھری چھوٹ گئی۔ نظروں کے عین سامنے فرش پر چھوٹے چھوٹے انسانی قدموں کے ایسے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو۔ چند لمحوں میں نشان سامنے والی دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئے۔ فرانسس کا کیا حال ہوا معلوم نہیں، لیکن اب میرے لیے اس تہخانے میں ٹھہرنا دشوار تھا۔ فوراً ہی ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اب میں نے دیکھا کہ کتا ہمارے آگے آگے ہے۔ غالباً وہ سب سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بلمحہ فرانسس کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو اسے نڈر اور بہادر سمجھتا تھا، مگر اب نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ماسٹر، میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل چلیے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ نے کتے کی حالت نہیں دیکھی؟ آپ آئے ہیں تو کچھ اس مکان کے بارے میں جان کر ہی جائیں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم شوق سے جاؤ، میں تو آج رات یہیں رہوں گا۔ مکان پر ہیبت ناک سکوت طاری تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سناٹا ہمیں نگل لے گا۔ میں فرانسس کے دل سے ڈر نکالنا چاہتا تھا، اس لیے مکان کے دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ میرے کہنے پر فرانسس نے لالٹین بجھا دی، جیب سے موم بتی نکال کر روشن کی اور میز پر رکھ دی، پھر دروازہ بند کرنے مڑا۔ اچانک ہی سامنے دیوار کے ساتھ پڑی کرسی حرکت میں آئی۔ اگر میں جلدی سے سائڈ پر نہ ہو جاتا تو وہ کرسی میرے اوپر آ کر گرتی۔ کتے کے حلق سے کاؤں کاؤں کی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ فرانسس دروازے کے ساتھ پتھر کے بت کی مانند کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ چلو اب نکلو یہاں سے، موم بتی جلنے دو اور باہر دروازے میں تالا ڈال دو، میں نے کہا۔ اب ہم پھر اسی کمرے میں آ گئے جس میں فرانسس نے میرے سونے کا انتظام کیا تھا۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی اور کمرہ کافی گرم تھا۔ اب میں اس دروازے کی طرف بڑھا جو کسی اور کمرے یا غسل خانے میں کھلتا تھا، اور اس سے پیش تر کہ میں اسے کھولتا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فرانسس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دبی دبی آواز میں بولا، ٹھہر جائیے ماسٹر، ٹھہر جائیے، آگے جانا ٹھیک نہیں، خدا معلوم آگے کیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو دیکھے بغیر یہاں سے جانے والے پر لعنت ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا جس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن نہایت خستہ اور بوسیدہ حالت میں۔ یکا وہ دروازہ جس سے ہم گزر کر اس کمرے میں آئے تھے ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ فرانسس کی حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ دیوانوں کی طرح بند دروازے سے دور آزمائی کرنے لگا، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فرانسس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اب اس کی حالت پانی میں بھیگے ہوئے چوہے سے مشابہ تھی۔ کمرے کی فضا اور تاریک ہو گئی اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی نادیدہ وجود ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ فرانسس، کہاں ہو تم؟ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ جواب میں اس کی آواز سنائی دی، دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ دفعتاً ایک دھکے سے دروازہ کھل گیا اور فرانسس میرے قدموں میں آن گرا۔ دوسرے ہی لمحے ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں، زرد رنگ کا ایک انسانی حیولہ کمرے میں حرکت کر رہا ہے۔ پھر وہ سمٹ کر ایک چکر کی صورت اختیار کر گیا اور مسہری پر چند ثانیہ منڈلانے کے بعد چھت کی جانب غائب ہو گیا۔ کتا آتش دان کے قریب چپ چاپ سر جھکائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے اشارے پر فرانسس اس کے پاس گیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے ایک کتاب نکالی، میز مسہری کے سرانے رکھ کر اس پر لالٹین جمائی اور کتاب پڑھنے لگا، کیونکہ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آدھا گھنٹہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ اب میں کتاب میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ فرانسس کس وقت اٹھا اور کمرے سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اچانک خون کو جما دینے والی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، دروازہ بند تھا اور روشن دان خاصا بلند تھا۔ ہوا کا جھونکا خدا جانے کدھر سے آیا تھا۔ کتے پر نگاہ پڑی تو اس کے کان آگے پیچھے ہل رہے تھے، آنکھیں نکلی ہوئی اور زبان باہر کی طرف اتنی لٹک آئی تھی جیسے حلق سے جدا ہو کر فرش پر گر پڑے گی۔ ابھی میں کتے کو دیکھ رہا تھا کہ دھماکے سے دروازہ کھلا اور فرانسس دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ دہشت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس نے چیخ کر کہا اور دڑانگ سے فرش پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ پیر اکڑ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں اور بھینچے ہوئے دانتوں سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ مر چکا تھا اور اس کی لاش ایسے اکڑ گئی جیسے برسات میں بھیگی چارپائی۔ فرانسس کی اچانک اور عبرتناک موت نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جیسا کڑیل جوان کیوں کر موت کی آغوش میں سو سکتا ہے،
مگر یہ حقیقت تھی، وہ میرے سامنے مرا پڑا تھا۔ میں نے مسحری پر سے کمبل اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ کتا بھی مسلسل ہانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بھی رال بہنے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور نہ مجھے پہچانا۔ میں پھر مسحری پر لیٹ گیا اور کتاب کی گردانی کرنے لگا۔ صبح کا اجالا ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے اور وقت کی نبض تھم چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس مکان میں برسوں سے قید ہوں، اور جب تک میری روح بدن کا ساتھ نہ چھوڑ دے یہاں سے رہا نہیں ہو سکتا۔ دفعتاً کتاب کے ورق دھندلا گئے اور پھر ان حرفوں نے ایک سائے کی شکل اختیار کر لی۔ میرا کلیجہ اچھل کر حالت میں آ گیا۔ ایک انسانی ڈھانچہ جس کا قد فرش سے چھت تک بلند تھا میرے قریب ہی کھڑا تھا، اور اس کی کھوپڑی میں لگی دو انگارہ جیسی آنکھیں مجھے نفرت سے گھور رہی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز ہی نہ نکلی، البتہ میرے آواز ابھی تک برقرار تھے۔ کمرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، میز پر رکھی لالٹین کی بتی آہستہ آہستہ نیچی ہوتی جا رہی تھی، جیسے اس میں تیل ختم ہو رہا ہو۔ آتش دان کا بھی یہی حال تھا۔ گپ اندھیرے میں اس ڈھانچے کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یک لفظ میں چلا اٹھا، بھاگ جاؤ، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میری روح تمہارے ان نچکندوں سے آزاد ہے۔ اپنی یہ آواز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ منتشر اعصاب پرسکون ہو گئی۔ رگوں میں جمع ہوا خون پھر سے گرم ہونے لگا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ میں حرکت کر سکتا ہوں۔ میں جھٹ سے مسحری سے کودا اور دروازہ کھول دیا۔ چاند کی تیز روشنی کا ریلا کمرے میں گھس آیا۔ پھر کمرہ جیسے پرسکون ہو گیا۔ وہ پراسرار ڈھانچہ غائب ہو چکا تھا، لیکن یہ سکون چند لمحے بعد ہی شور قیامت میں تبدیل ہو گیا۔ دروازے پہ کسی نے 3 بار دستک دی۔ کمرہ ایسے لرزا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ در و دیوار ہلنے لگے۔ دروازہ خود بخود بند ہوا۔ میز پر رکھی موم بتیاں آپ ہی آپ روشن ہو گئی۔ آتش دان میں آگ کے شعلے دوبارہ بھڑکنے لگے۔ میری نگاہ کتے کی طرف گئی۔ وہ حسب معمول اسی جگہ خاموشی سے دبکا ہوا تھا۔ اس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو مر چکا تھا۔ میں نے کتے کو اٹھایا اور فرانسس کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ کتے کی موت دہشت سے واقع ہوئی ہے، مگر اس کی گردن کو دیکھ کر یہ خیال بدلنا پڑا۔ اس کی گردن یوں ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی قوی ہاتھ نے مروڑ ڈالا ہو۔ میں واپس مسحری پر آ کر لیٹا ہی تھا کہ 2 قوی ہاتھوں نے میرا گلا دبا دیا۔ میں ہلکی سے مزاحمت بھی نہ کر سکا اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو خود کو مسحری پر پایا۔ فرانسس اور کتے کی لاش یوں کی توں پڑی تھی۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ گزشتہ واقعات کی یاد آتے ہی مجھ پر خوف مسلط ہو گیا۔ میں اذعان بخشا مسحری سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب ایک اور پل بھی میں یہاں رہا تو میرا حال بھی فرانسس جیسا ہوگا۔ خدا جانے میں کب تک بھاگتا رہا اور کہاں جا کر گرا۔ پھر میری آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ سجان میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے مجھے پکارا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ میں پورے 5 دن سے اس ہاسپٹل میں ہوں۔ مجھے وقفے سے ہوش آتا تھا اور پھر اذعان بخشا میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ان 5 دنوں میں مجھے سخت بخار رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے اس شوق کو خیر باد کہہ دیا اور پھر کبھی کسی حیثیت زدہ مکان کو خریدنے کی کوشش نہ کی۔